बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी और आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये जो आपने जाने बहारां सुना, ये आज एक ख़ास शख्सियत के साथ हम ये सुनने के लिए आए हैं। और सुनने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उससे पहले आप उनको देखते रहे हैं, आप उनको मुख्तलिफ़ हवालों से जानते हैं। आप जानते हैं कि वो एक आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, वो मुजस्मा साज हैं, वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर हैं और हरफन मौला हैं और अब सिंगर भी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जमाल शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो ईद का ख़ास प्रोग्राम आपके लिए हम लेके आए हैं। एक तो अपने व्यूअर्स को आप ईद का तोहफ़ा म्यूज़िक की सूरत में देंगे। मेरे लिए ये सुन के बड़ी हैरत हुई कि आप गा भी सकते हैं। अच्छा, ये कैसे हुआ? आसमा इत्तेफाक की बात यह है कि मैं टेलीविज़न पे इंट्रोड्यूस एज सिंगर हुआ था। वजह ये थी कि मैं बुनियादी तौर पे तो मैं ज़ाहिर है पेंटर हूँ या मुसव्विर हूँ, और मैं जाना भी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन घर की तरफ से मुखालफत थी, वालिद साहब की तरफ से कि नहीं आर्टिस्ट मत बनो। गो के उसी घर ने मुझे ये तासुर दिया कि मैं आर्टिस्ट हूँ, बचपन से ही बहुत इनकरेज किया। लेकिन जब मैं मैट्रिक करके NCA जाने लगा तो मुझे रोक दिया। ये पश्तून सैयद फैमिली है। जी, पश्तून सैयद फैमिली जो बिल्कुल एक कंजर्वेटिव दो आशाब का है लीथल कॉम्बिनेशन। तो मुझे फिर मजबूर किया कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने FSC में प्री मेडिकल सब्जेक्ट्स लिए और जब मैं क्लासेस लेने लगा तो मेरा दिल नहीं करता था। तो रिएक्शन में मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया अपने कुछ दोस्तों के साथ। और ये कोयटा है? कोयटा, जी हाँ। और कोई 5-6 महीने मैं सीखता रहा। इस दौरान कोयटा टेलीविज़न लॉन्च हुआ और मैंने भी हिम्मत की दोस्तों के साथ चुपके किसी को बताए बगैर ऑडिशन दिया। और ऑडिशन में मैं कामयाब हुआ और एक बड़ी शफीक प्रोड्यूसर थी मुनव्वर तौफीक साहिबा जो इस वक्त इंतकाल फरमा चुकी हैं। उन्होंने ऑडिशन लिया और जब ऑडिशन ख़त्म हुआ तो मुझे कहने लगे कि मैं आप लोगों को एक पूरा प्रोग्राम दे रही हूँ नौजवानों का, और मुझे कहा कि ये तुमने कंप्लीट करना है, लिरिक्स भी तुमने सेलेक्ट करनी है, आर्टिस्ट भी अपने जो दूसरे साथी हैं या खुद, और कंपोज भी खुद करना है। ये पाकिस्तान टेलीविज़न पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा सेंटर। और तो कौन सा साल है ये? ये 1975-76 की बात है। अच्छा जी हाँ, मेरा ख्याल है 75 या 76 की बात है। तो पहला प्रोग्राम ही मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिया, जिसमें मैंने लिरिक्स भी सेलेक्ट की, धुनें भी बनाई, और मेरे यार दोस्त जो थे उन सब ने मिल के गाया। और वो प्रोग्राम इत्तेफाक से बड़ा हिट हुआ। तो मुझे तो पता था कि घर वालों को पता नहीं है। मैंने प्रोग्राम बाहर कहीं देखा और जब मैं शाम को घर आया तो वालिद साहब बहुत गुस्से में थे। अच्छा। सख्त। मुझे कहते कि यार ये तुम क्या कर रहे हो? अब लोग क्या कहेंगे कि यार मोहम्मद शाह का बेटा गाने गा रहा है। तो मैंने कहा जी क्या बुराई है, आपको भी सुनने का बहुत शौक़ है। मेरे वालिद साहब म्यूज़िक सुनने के बहुत शौकीन थे और घर में कोई 2-3 माह या 4 माह के बाद एक महफिल हुआ करती थी, क्लासिकल की, गज़ल की, कवाली की। तो मैंने कहा आपकी वजह से मुझे शौक़ पड़ा। कहते नहीं, सुनने की हद तक ठीक है, गाना नहीं गाना है। बाद में एक वक्त ऐसे आया कि उन्होंने ख़ुद मुझसे म्यूज़िक डिस्कस करना और अच्छे सिंगर्स का बताना कि इसको सुनो, उसको सुनो, उसको सुनो। फिर आपका जो ज़ाहिर है आपने पढ़ा मुख्तलिफ उसके अंदर जो शोबे हैं उसमें मुजस्मा साजी आपने मुंतखब किया। मैं फ़ाइन आर्ट्स पढ़ने गया और फ़ाइन आर्ट्स में मेजर मेरा सब्जेक्ट जो था वो मुजस्मा साजी था। और इत्तेफाक से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का मैं पहला ग्रेजुएट हूँ जिसने मुजस्मा साजी में मेजर किया। तो मैंने स्कल्पचर लिया और थीसिस मैंने किया, और थीसिस शो NCA का बड़ा मशहूर होता है। उस थीसिस शो में मेरा सारे का सारा स्कल्पचर वर्क जो था वो लोगों ने ख़रीद लिया। अच्छा। और ये देख के दूसरे भी इनकरेज हुए और उन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता स्कल्पचर मेजर रखना शुरू किया। ये पे आपको शायरी, मौसीकी, ये सब आपने फिर लाहौर में जाके उसको ज़्यादा उसको शायरी का तो ऐसा था कि मेरे बड़े भाई आबिद शाह साहब वो शायर थे, पश्तो एकेडमी के चेयरमैन भी रहे हैं, पश्तो डिपार्टमेंट के भी चेयरमैन रहे, और मौसीकी की वजह से ज़ाहिर है आपको शेर का कुछ ना कुछ तो वो
ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے. پھر چونکہ میں نے لٹریچر پڑھا تھا تو میں نے پوئٹری بھی پڑھی تھی اور ڈرامہ بھی پڑھا تھا, سب کچھ. اچھا, اور وہاں پہ پھر شعراء سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا آپ کو؟ مطلب فیض صاحب تھے وہاں پہ, حبیب جالب صاحب تھے. سے تو ایسے کوئی ڈائریکٹ ملاقات میری نہیں ہوئی, لیکن جالب صاحب سے ہوئی ہے. جالب صاحب کو بھی آپ نے پڑھا یا گایا؟ کیونکہ آج ہمارا فوکس جو ہے وہ آپ کی گلوکاری پہ زیادہ ہے, کیونکہ آپ کا البم بھی آنے والا ہے. جالب صاحب کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ این سی اے میں ہوتے ہوئے کوئی 82 کی بات ہے, 1982 یا 81 کی بات ہے, ہمارے کالج پہ ایک خاص تنظیم نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے ان کو روکا, لڑائی بھی ہوئی, جھگڑے بھی ہوئے, اور اس کے بعد پولیس اٹھا کے لے گئی, پرانی انارکلی تھانے میں بند کر دیا. یہ وہ دور تھا جس میں رائٹ اینڈ لیفٹ کی پالیٹکس جی بڑی شدید پولارٹی بالکل ایسے واضح طور پہ تھی. بہرحال ہم نے پھر کلاسیں زو میں لگائی, پھر باغ جناح میں لگائی. تو یہ جو ہماری سٹرگل تھی یہ خاصی مشہور ہو گئی تھی, کیونکہ اخباروں نے بھی لکھنا شروع کیا. بعد میں جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو ٹریڈ یونین والے ہمارے پاس آئے کہ جی ہم نے ریلی کرنی ہے, اور وہ لاہور کی پاکستان کی سب سے بڑی ٹریڈ یونین ریلی تھی. میر ابراہیم ان کے وہ تھے, اس زمانے میں لیڈر تھے. تو کہنے لگے کہ جی آپ ہماری مدد کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے, کچھ میوزک, کچھ تھیٹر اور کچھ دیواریں ہم نے پینٹ کی, ریولیوشنری جی کہ جلوس جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس دوران مجھے جالب صاحب کی نظم دی دستور کہ جی یہ نظم کمپوز کریں, گائیں. جی ہاں, وہ میں نے کمپوز کی, اور مجھے حیرت یہ ہوئی, تب تک میں جالب صاحب سے نہیں ملا تھا. جب میں نے کمپوز کی تو دھن بالکل کوئی 80% جالب صاحب کی اپنی دھن کے قریب تھی, جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. لیکن وہ گا چکے تھے. جی, پھر مجھے بعد میں نے سنا تو وہ میں حیران رہ گیا کہ یار مجھے تب احساس ہوا کہ یہ لیرکس جو ہیں پوئٹری, اس میں پہلے سے دھن موجود ہوتی ہے, آپ کو صرف تلاش کرنی ہوتی ہے. اور وہ دھن 2 نظمیں ہیں جالب صاحب کی, 10 کروڑ اور یہ دستور. ان کو میں نے دستور کی تو بڑی ضرورت ہے. جب کے اندر انکار جو ہے وہ جالب صاحب کی وجہ سے ہی پیدا ہوا یا خود سے یا پیسے تھے؟ نہیں, جالب صاحب ظاہر ہے ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ آرٹسٹ ہیں, شاعر ہیں. بہت سارے دوسرے شعراء اور جو ہمارے ادیب ہیں ان کو پڑھ کے ویسے ہی مشاہدہ زندگی کا بھی, صرف انکار تو نہیں, ایک جذبہ یہ کہ چیزوں کو بدلا جائے. بالکل, اصل میں یہ جذبہ جو ہے وہ آرٹ اور کلچر ہی, سیاست کو بھی پھر آپ میں کانفیڈنس آتا ہے, آپ کنجوسی چھوڑ دیتے ہیں, خوف زدہ نہیں رہتے ہیں. تو جب آپ بہادر ہوتے ہیں تو آپ شیئرنگ پہ بلیو کرتے ہیں. اس کے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں جو انسیکیور لوگ ہوتے ہیں وہ شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں, وہ صرف جمع کرتے ہیں. اور ایسے لوگ یا ڈکٹیٹر بنتے ہیں یا بڑے صفاق قسم کے کرپٹ آفیشلز بن جاتے ہیں یا قاتل خونی وغیرہ وغیرہ بن جاتے ہیں. دوسرے لوگ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ دنیا آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش کو بہتر سے بہتر بنا سکیں. صحیح. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو کسی نیریٹو کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, آپ کو سیاست کا حصہ بننا پڑتا ہے, اس تبدیلی کی خواہش کے لیے. آپ بحیثیت ایک آرٹسٹ یا رائٹر یا جو بھی آپ طے کریں اپنے لیے راستہ, آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو سیاست کا بھی پتہ ہو, آپ کو مذہب کا بھی پتہ ہو, اکانومی کا بھی پتہ ہو, تاریخ کا پتہ ہو, فلسفے کا پتہ ہو, پوئٹری وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ کی اپنی شناخت اندر سے مضبوط ہو تاکہ پھر آپ اظہار جو ہے وہ بڑا بھرپور انداز سے کر سکیں. تو آپ نے پھر کوئی سیاست میں آنے کا بھی فیصلہ کیا ہے یا بس آپ باہر سے تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں؟ سلسلہ یہ ہے آسما کہ سیاست پاکستان میں پیسے کے بغیر ہو نہیں سکتی, اور میرے پاس پیسہ ہے نہیں. میں اس کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مجھے کوئی سپانسرز ملے, اے ٹی ایمز ملے یا پھر ایجنسیز جو ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں. تو میں سیاست میں تو دلچسپی بہت زیادہ رکھتا ہوں, ہر وقت کرتا رہتا ہوں, لیکن کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسا
ذریعہ بنے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے چندوں سے یا ممبرشپ وغیرہ سے ہم کام کو آگے لے جائیں اور جو پلیٹ فارم ہم بنائیں وہ آرٹ اور کلچر کے ذریعے آگے بڑھے. تو مطلب آپ خود سیاسی جماعت کی طرف جانا چاہتے بنانے کے, یا آپ کسی کے ساتھ, آپ کس جماعت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو افیلیٹڈ؟ میں دیکھیں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میں نیپ یا اے این پی کے ساتھ تھا, پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا تھا, لیکن پھر بعد میں چھوڑ دیا. اس کے بعد میں کبھی کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہوں. مجھے کئی بار دعوتیں دی گئی لیکن میں شامل نہیں ہوا, اس لیے کہ میری ریزرویشنز تھی. سوچا یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم بنائیں جو زیادہ سوشو کلچرل ہو, پولیٹیکل بھی ہو, کیونکہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ غیر پولیٹیکل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ جو پلیٹ فارم ہے میں اس کو پاکستان فریڈم فرنٹ کہتا ہوں. میرے نزدیک پاکستان آزاد نہیں ہے. اتنی محکومیاں ہیں, اتنی پابندیاں ہیں کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. الیکٹرل پالیٹکس ہم نہیں کریں گے, انتخابات والی پالیٹکس نہیں. ویسے اویئرنیس ہم ساری جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں پاکستان کی, ان سب کو اپنی طرف سے جو بھی مدد ہو سکے ان کی ہم کریں گے. ان کے کیڈرز, ان کے کارکنوں کے لیے ورکشاپس کر سکتے ہیں. تو کوئی ہم چاہ رہے تھے کہ کوئی غزل بھی آپ سنائیں, کیونکہ آپ نے پشتوں میں بھی ہم نے آپ سے سننا ہے آگے جا کے. آپ سے تھوڑی سی فلم کی بات بھی کریں گے, کیونکہ انہوں نے فلمیں پروڈیوس بھی کی ہیں, ڈائریکٹ بھی کی ہیں, پرفارم بھی کیا ہے. میں تو یہ سوچ کے آئی تھی کہ جو ہے نا وہ ہم بہت آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ صرف ڈرامے کی بات ہوگی اور اس پہ, لیکن یہ تو انقلاب کی طرف چلی گئی, تبدیلی کی طرف چلی. تھوڑا سا واپس آتے ہیں, کوئی فلم کی طرف آتے ہیں. آپ نے اتنی فلمیں حال ہی میں, بلکہ آپ کی ایک دو فلمیں تو بہت جو تھی وہ آپ نے جو ڈائریکٹ کی تھی, تو یہ آپ پرفارم بھی کیا تو کب کیا اور ڈائریکشن کب کر؟ آسما میں نے پہلی فلم ہالی ووڈ کی تھی. اس فلم کا نام تھا K2. ہالی ووڈ کی؟ جی جی. یہ اتفاق سے یہ فلم کوئی 95% بنی ہے کینیڈا میں. اچھا. نام K2 ہے, لیکن صرف 5% جو ہے وہ پاکستان میں شوٹ ہوئی. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان سے گورنمنٹ سے اجازت لیں شوٹ کرنے کی, لیکن ان کو اجازت تو ملی لیکن چاپرز, ہیلی کاپٹرز کی اجازت نہیں مل رہی تھی. اور یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ ہے 1990 کی بات ہے. اچھا. جی ہاں. اس سے پہلے میں ایک بہت مشہور سیریز کر چکا تھا, ٹریفک, وہ بھی انٹرنیشنل تھی, چینل 4 لنڈن نے بنائی تھی. تو اس کے بعد مجھے K2 میں کاسٹ کیا اور انہوں نے مجھے, جو وہاں کے پروڈیوسرز ڈائریکٹرز سے, انہوں نے کہا کہ شفٹ ہو جائیں آپ, یو ول بی دا نیکسٹ عمر شریف. وہ میری مونچھیں وغیرہ تھی تو کمپلیکشن وغیرہ سے بھی ڈائریکٹ ان کا جو ریفرنس تھا عمر شریف کی طرف چلا جاتا تھا. تو وہ فلم کی. اس کے بعد میں نے پاکستان میں اپنی فلم بنائی ریونج آف دا ورتھلیس, جو طالبان کے. وہاں کیوں نہیں گئے آپ نے؟ مطلب آپ چاہتے تو جا سکتے تھے. وہاں مجھے 3 بڑی اچھی فلمیں ملی, اسکرپٹ کے لحاظ سے بڑی جاندار فلمیں تھیں, لیکن ایک فلم تو سلمان رشدی کے ایک کتاب پہ تھی, وہ میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا میں نہیں کروں گا, مجھے اختلاف تھا اس سے. ایک فلم ملی جو بہت اچھی فلم تھی, میرا کیریکٹر بہت اچھا تھا, لیکن اس میں سین ایسے تھے کہ اگر میں کر لیتا تو پھر میں پاکستان نہ آ سکتا. ایک اور فلم بھی مجھے آفر کی جو اتفاق سے عمر شریف اور کبیر بیدی کے ساتھ تھی. سینڈو خان ایک سیریز تھی, اس کی سیکول بننی تھی. وہ میں نے ایکسیپٹ کی, لیکن وہ ریسیشن کی وجہ سے وہ سیریز بنی نہیں. اچھا. تو پاکستان میں پھر میں نے یہ ریونج آف دا ورتھلیس کیا, جو سوات پہ جب طالبان نے قبضہ کیا تھا, بالکل اس دور کی کہانی ہے. اور اس میں ایسی کہانیاں بھی تھی, جیسے وہ ایک سوات کی ایک لڑکی سنگر جو تھی, جس کو طالبان نے ابڈکٹ کر دیا تا, شبانہ نام تھا اس کا. لکھا بھی آپ نے خود؟ جی, لکھا اور ڈائریکٹ بھی میں نے کیا تھا. جی جی. پھر میں نے ایک اور فلم کی, ہو من جہاں, اس میں میں ایک کیمیو رول تھا میرا, مہمان اداکار تھا. ایک فلم ہجرت کی. اب ایک فلم میں نے چائنا کے ساتھ پلان کی ہوئی ہے, کو پروڈکشن. جیسے کووڈ والے سلسلے ذرا ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ویل اسٹارٹ شوٹنگ اٹ. اس فلم کا نام ہے کٹ. اچھا. اور یہ میوزیکل ہے, کامیڈی ہے. اس فلم سے بالکل مختلف ہے, ایک ٹریبیوٹ ہے پاکستان فلم انڈسٹری کو. تو آپ نے تھیٹر بھی کیا تھا؟ جی, لاہور میں تھا تو اس زمانے میں تھیٹر ہم نے کیا, اور
ضیاء کا دور تھا، تھیٹر کوئی الحمرہ وغیرہ میں تو ہمیں اجازت نہیں ملتی تھی، تو ہم یا فیکٹریز میں کرتے تھے یا بیک لانز میں کرتے تھے لوگوں کے گھروں کے، یا کوئی اسٹریٹس وغیرہ میں کرتے تھے، کوئٹہ میں بھی کیا، پھر اسلام آباد میں بھی کیا۔ اس دوران آپ نے ایک شادی کی پھر؟ جی شادی میں نے ایک شادی تو میں نے پہلے کی، پھر وہ ختم ہو گئی، پھر دوسری شادی میں نے یہاں کی آمنہ کے ساتھ، اور آمنہ نے مجھے بھی سنبھالا ہوا ہے اور سارے سلسلے بچے بھی آپ کے، تو فیملی کو بھی ٹائم دے دیتے ہیں آپ؟ جی جی میں دیتا ہوں صحیح پورا ٹائم۔ ہم تو زیادہ آمنہ کو ہی دیکھتے ہیں ادھر ادھر۔ نہیں آمنہ کا جو آمنہ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو 80% ہے، میں تو 20% دے پاتا ہوں۔ یہ اپنا کالج چلانا اور وہ سب اس کی مینجمنٹ، پھر آپ نے استاد بننے کو بھی پریفر کیا کہ آپ استاد بنیں؟ میں نے یہ دیکھا کہ میں مطلب بائی نیچر استاد ہوں نہیں، اس لیے کہ مجھ میں وہ پیشنس نہیں ہے جو اچھے استادوں میں ہوتی ہے، لیکن میں نے کنٹریبیوٹ ضرور کیا ہے۔ جذبہ یہ تھا کہ جتنا میرے پاس ہے وہ میں ضرور شیئر کروں لوگوں کے ساتھ، اور ہنر کدہ جو یہاں قائم کیا 1991 میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں کسی حکومت نے آرٹ اور کلچر کی طرف بھرپور توجہ نہیں دی ہے، جو کہ ان کا فرض تھا، تو ہمارا فرض بنتا ہے آرٹسٹوں کا کہ وہ اپنی فیلڈ کو ذرا پروموٹ کریں۔ تو اس لحاظ سے ایک ناٹ فار پروفٹ ادارہ ہنر کدہ کے نام سے بنایا۔ شاہ صاحب آپ کی فلم کا ہم نے سنا جو آپ نے اس میں جو اپنا کنٹریبیوشن اپنے دیا آپ نے، اس کے بعد آپ کا یہ اسکول ہے یا کالج ہے، پھر اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے، ایک بہت فلم کے لیے، باقی چیزوں کے لیے بھی۔ اب آپ گلوکاری کی طرف آ رہے ہو، ایک البم بھی لے کے آ رہے ہیں، وہ کہ بہت ساری اور باتیں کرنی ہیں۔ میں دوبارہ آ رہا ہوں۔ ہاں دوبارہ آ رہے ہیں۔ میں نے 76 یا 78 میں گانا چھوڑ دیا تھا، اب تقریباً کوئی پچھلے سال جب یہ کووڈ شروع ہوا تھا نا، لاک ڈاؤن وغیرہ، تب جب میں پی این سی اے سے فارغ ہو گیا تھا، ہاں پھر آپ نے یہ شروع کیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا میں نے پینٹ کرنا ہے اور میوزک کرنا ہے۔ تو اب یہ آپ کا جو البم آ رہا ہے یہ پہلا ہے، باوجود اس کے کہ پہلا عشق آپ کا میوزک تھا، یہ پہلا البم آپ کا آ رہا ہے۔ یہ موسٹلی پشتو ہے، اس میں کچھ ہم اردو، جیسے جالب صاحب کا کلام ہوا۔ میری کوشش یہ ہے کہ بچوں کا جو پشتو فولکلور میں چیزیں ہیں وہ میں اکٹھی کروں، کمپوز کروں، اینیمیشنز وغیرہ بناؤں اور وہ تقسیم کروں، یہ میں نے سوچا۔ میں آخر میں آپ سے پشتو سانگ ہی سننا چاہتی ہوں جو آپ کے البم میں بھی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پیغام اگر آپ دے سکیں تو پھر، کیونکہ ہم وائنڈ اپ اسی پہ کریں گے۔ پھر عرض ہے، گزارش ہے کہ اپنی زمین کے ساتھ جو سنسیریٹی ہے وہ بہت ضروری ہے، تو آپ کی جڑت جو ہے وہ بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، ابہام نہ ہو، اور آپ جتنا بھی علم حاصل کر سکیں زمین کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں۔ یہ زمین بڑی زرخیز زمین ہے، اس میں بے شمار کلچرز ہیں، زبانیں اتنی زبردست خوبصورت زبانیں ہیں۔ ضرورت ہماری گورنمنٹس کو یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو کریکولم ہے، جو کہ ہے نہیں، اگر بنتا ہے تو وہ ہمارے انڈیجنس کلچر نیریٹو سے انسپریشن لے، اس کو سنگل نہ رکھے بلکہ اس کو انسپریشن لے، تاکہ لوگوں کی جو اپنی وہ شناخت کا مسئلہ ہے نا وہ مادری زبانوں کو، آپ اگر شناخت کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو ہزار آپ پہ یہ الغار ہو انڈیا کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے یا کہیں سے بھی، آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ میں وہ میکینزم ان بلٹ ہوتا ہے، آپ کسی بھی چیز کو ڈسپیل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، مجھے اجازت چاہیے آپ سے، اور شاہ صاحب کا بھی بہت شکریہ۔